براہ راست لیے چلتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا دورہ اور اس سے خطاب کر رہے ہیں. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's really a great pleasure to be here again and like always, deeply impressed by this great facility which has multi-purposes and it was carved out of devastating floods in 2022 when large swaths of Pakistan's land was submerged, standing crops totally washed away, and millions of houses were damaged completely or partially. I must say you have done a remarkable job, not only to establish this world-class facility, also having connection with the provinces and establishing great interventions as to early warning system, conveying to all the provinces timely information, rather real-time information, and also procuring equipment which would be very helpful in rescue, relief and repairs. I would like to conclude today's brief remarks that Pakistan unfortunately is now on the map of first 10 countries which can be hit by cloudbursts, and unfortunately, despite being a country having hardly any contribution towards greenhouse emissions, Pakistan suffered in 2022, and I pray to God Almighty that no other country would suffer like we have. For that, I have already tasked Ahsan Iqbal and Minister Climate Change to negotiate not loans but grants, public-private partnership investments for resilient infrastructure in Pakistan, whether it's agriculture, housing, industry, and so on and so forth. So I think, General Inam, while you have built a wonderful facility, I think a bigger task and onerous task is on your hands and on your shoulders, strong as they are, along with your wonderful team, to undertake this resilient platform for all important areas of our economy and our socio-economic sector. For that, Government of Pakistan is ready to support in every way to strengthen your institute, your capacities, and of course have very close contact with the provinces. In that, Deputy Prime Minister would be very willing to sit down with you and discuss all important avenues, and whatever we have at our disposal, we'll place at your disposal for the good of this country and 240 million people of Pakistan. I'm very glad that you are also providing timely information to our friendly countries particularly and other countries generally. The way you came to support in the aftermath of Turkey's unprecedented, devastating earthquake is a case in point. And I know that you organized that rescue operation seamlessly. And I was personally watching
your efforts. I think those were untiring efforts. Similarly to Myanmar and other places. I think it's time that we sit down and discuss our future plans. And this recent devastation out of sudden glacier melting because of unprecedented heat wave is another example that we have to be on our toes and have highest level of preparedness. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ابھی سوات میں جو بہت ہی قیمتی جانیں جو ضائع ہوئی ہیں وداؤٹ گوئنگ انٹو اینی کائنڈ آف پالیٹکس، سیاست کو بالکل ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں اس کا ایک بڑا ایک آنیسٹ جائزہ لینا چاہیے. اگر آپ نے اس کی ابھی کوئی رپورٹ نہیں بنائی تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کی رپورٹ بنائیں. 49 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اور بے شمار لوگ زخمی ہوئے پورے پاکستان میں، لیکن سوات میں جو لوگ اللہ کو پیارے ہوئے وہ بہت ہی پوری قوم اشک بار تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو جو پی ڈی ایم ایز ہیں ان کے ساتھ اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر آپ کو ایک مربوط پروگرام بنانا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات کی ایک مکمل طور پر روک تھام کی جا سکے. اسی طریقے سے جو آپ نے بھی اپنی پریزنٹیشن میں بتایا کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ کس طرح پانی کو ویپنائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی اس کو ایک انٹرنیشنل کورٹ میں بہت سیٹ بیک ہوا جب انٹرنیشنل کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ہندوستان 1960 کے ٹریٹی کے تحت انڈس واٹر ٹریٹی اس میں کسی طور پر بھی اس کو وہ یک طرفہ طور پر نہ سسپینڈ کر سکتا ہے نہ اس سے نکل سکتا ہے، لیکن وہ ایک انٹلی اس کے عزائم بہت خطرناک ہیں، ناپاک عزائم ہیں. تو اس واٹر ٹریٹی کے تحت وہ جو پاکستان کے خلاف اقدامات اٹھانا چاہتا ہے اس کے لیے ایک تو ہم نے ایک گورنمنٹ آف پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم انشاءاللہ واٹر سٹوریج کیپیسٹی کو بلڈ کریں گے. اس کے لیے ہم نے بڑی مشاورت کی ہے. اپنے وسائل کو جنریٹ کر کے یہ چاہے وہ دیامیر بھاشا ڈیم ہے یا دوسری جگہوں پر نان کنٹروورشل واٹر سٹوریج کیپیسٹی جو کہ 1991 کا جو واٹر ریکارڈ ہے چاروں صوبوں کے درمیان، اس میں واٹر کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کی باقاعدہ کلیئرٹی کے ساتھ شک موجود ہے. خود ہم اپنے وسائل سے انشاءاللہ یہ سٹوریج کیپیسٹی اگلے چند سالوں میں بلڈ کریں گے. اس میں بھی این ڈی ایم اے کا ایک کلیدی کردار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میں ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ایسا نیکسٹ میٹنگ میں ان کو ہم انوائٹ کریں گے تاکہ ایک ہماری پوری کوآرڈینیشن ہو اور اس حوالے سے جو ان کے پاس جو فیسلٹیز ہیں، جو ماڈرن گیجٹریز ہیں، ابھی جو آپ ڈرون دکھا رہے تھے، اٹس اے ویری گڈ ایڈیشن، آئی ایم ویری ہیپی. تو اسی طریقے سے اور بھی اس حوالے سے ہم جو اقدامات اٹھا سکتے ہیں اس کے لیے ہم آپ سے مشاورت کریں گے. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا اور آپ کی اس بہت ڈریم ٹیم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. لیٹ اس گیو دیم اے بگ ہینڈ. تھینک یو ویری مچ. وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا دورہ، اور وزیر اعظم نے کہا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی
قصیر المقاصد اہم قومی ادارہ ہے۔ 2022 کے سیلاب کے بعد ادارے کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا۔ 2022 کے سیلاب نے بہت نقصان پہنچایا تھا۔ خطرات سے آگاہی کے نظام کے حوالے سے بھی NDMA کا اہم کردار ہے۔ بروقت معلومات کی فراہمی کے لیے اقدامات قابل تعریف ہیں۔ خطرات سے آگاہی کے نظام کے حوالے سے بھی NDMA کا کردار بہت اہم ہے۔ بروقت معلومات کی فراہمی کے لیے اقدامات قابل تعریف ہیں۔ NDMA کی جدید ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے کاوشیں لائق ستائش ہیں۔ روز بروز بڑھتی مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا۔ کوئی سننے والا نہیں، جائیں تو کہاں جائیں؟ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام پھٹ پڑے۔ کہاں اشرافیہ کو نوازا اور غریب کو مارا جا رہا ہے۔ پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا کہ گزارا مشکل ہو گیا۔ حکومت عام آدمی کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کے بعد مٹی کا تیل بھی مہنگا کر دیا گیا۔ 15 روپے 23 پیسے اضافے کے بعد نئی قیمت 184 روپے 43 پیسے ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے 36 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 10 روپے 39 پیسے مہنگا ہوا۔ اشرافیہ کو نوازے جاؤ اور غریب کو مارے جاؤ، بس یہ ہے۔ کیا مہنگا پیٹرول کر دے، غریب عوام کہاں جائے گی؟ ظلم کے انتہا ہے۔ کہیں بھی اتنا پیٹرول کا دام کم زیادہ نہیں ہے جتنا پاکستان میں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر دے توجہ اور کوشش کرے کہ عام آدمی کے لیے نا ہم لوگ آسانیاں پیدا کریں۔ قطعی عوام کے ساتھ مزید مہنگائی کم ہونے کے بجائے زیادہ کر رہے ہیں۔ مہنگائی کرتے جاتے ہیں، اس حساب سے ہمارا یہاں جینا جو ہے نا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کم سے کم اس کو چاہیے کہ پیٹرول جو علی منڈی میں سستا ہے تو اسے تقریباً سستا لے آئے پیٹرول۔ 1000 روپے لیٹر بھی پیٹرول ہو جائے نا تو ہم پھر بھی یہاں پہ قطار میں کھڑے ہو جائیں گے ڈلوانے کے لیے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے پاس لوگ ہیں جناب، 9 روپے تقریباً بڑھ گئے ہیں۔ ہماری سخت پہلے ہی بہت گزارا ہوتا گھر کا، مزدور آدمی ہے۔ وہ ٹیلی ویژن کی فیس کا ہے کہ انہوں نے شوشہ چھوڑا کہ وہ 35 روپے کم کیے ہیں اور ڈبل کر دیے وہ فکس چارج گیس والے۔ اب رات کو آپ نے دیکھا کہ 8-10 روپے پیٹرول بڑھا دیا۔ جینے کا کیا کہتے ہیں کہ کچھ سکھ کا سانس لینے نہیں دیتی یہ گورنمنٹ۔ پیٹرولیم مصنوعات پر کتنا ٹیکس اور دیگر وصولیاں کی جا رہی ہیں؟ ARY نیوز نے تفصیل حاصل کر لی ہے۔ دستاویز کے مطابق پیٹرول پر فی لیٹر 101 روپے 49 پیسے ٹیکسز اور ڈیوٹیز وصول کی جا رہی ہیں۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر فی لیٹر 95 روپے 74 پیسے ٹیکسز اور ڈیوٹیز عائد ہیں۔ پیٹرول پر لیوی کی شرح 75 روپے 52 پیسے فی لیٹر ہے۔ 1 جولائی سے پیٹرول پر 2.5 روپے فی لیٹر کلائمیٹ لیوی عائد کی گئی۔ پیٹرول پر 6 روپے 98 پیسے فی لیٹر فریٹ مارجن عائد ہے۔ تیل کمپنیوں کا مارجن پیٹرول پر 7 روپے 87 پیسے فی لیٹر ہے۔ ڈیلرز مارجن کے طور پر 8 روپے 64 پیسے فی لیٹر وصول کیے جا رہے ہیں۔ پیٹرول کے ایکس ریفائنری قیمت 165 روپے 30 پیسے فی لیٹر ہے۔ ڈیزل پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 74 روپے 51 پیسے فی لیٹر ہے۔ ڈیزل پر بھی 2.5 روپے فی لیٹر کلائمیٹ لیوی عائد ہے۔ فی لیٹر 2 روپے 9 پیسے فری چارجز بھی وصول کیے جا رہے ہیں۔ ڈیزل کمپنیوں کا مارجن 8 روپے اور ڈیلرز کا مارجن 8 روپے 64 پیسے فی لیٹر ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی ایکس ریفائنری قیمت 177 روپے 24 پیسے فی لیٹر ہے۔ حکومت کا مہنگائی میں کمی کا دعویٰ۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی کہتے ہیں حکومتی اقدامات کی بدولت مہنگائی میں نمایاں کمی ہوئی۔ IMF پروگرام معاشی استحکام کی بنیاد بنا۔ وزیر مملکت خزانہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا لوگوں کے خدشات کے باوجود کوئی منی بجٹ بھی نہیں آیا، پالیسی ریٹ میں بھی کمی ہوئی۔ حکومت 2024 میں آئی تھی، اس ٹائم پر مہنگائی کی شرح 28% تھی۔ ہماری حکومت کے اقدامات کے نتیجے میں یہ مہنگائی کی شرح اس سال میں 12% کے بجائے 4.5% رہی۔ ہمارا پالیسی ریٹ بھی 22% سے 11% پر آیا۔ ہم نے IMF کے ساتھ 3 سالہ پروگرام طے کیا جو کہ ہماری میکرو اکنامک سٹیبلٹی کی بنیاد بنا۔ لوگوں کی خدشات کے برعکس کوئی منی بجٹ بھی نہیں آیا اور ہم نے اپنے اہداف بھی پورے کیے۔ پاکستان میں جون میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 3.23% رہی۔ مئی میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 3.4% تھی۔ ادارہ شماریات نے CPI مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ 2024-25 میں مہنگائی بڑھنے کی شرح مجموعی طور پر 4.49% رہی، جو 2023-24 میں 23.41% پر تھی۔ شہری علاقوں میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 3%، دیہی علاقوں میں 3.6% رہی۔ ٹیکس دینے والوں کو چھیڑیں گے نہیں، ٹیکس چوروں کو چھوڑیں گے نہیں۔ چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال کا 2 ٹوک اعلان۔ کہا ٹیکس دہندگان حکومت کے سر کا تاج ہیں۔
اصلاحات اور نگرانی کے نام پر انہیں ہراساں نہیں کرنے دیا جائے گا. اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے افسروں کو نہیں بخشیں گے. ٹیکس پیئر ہے اسے تنگ نہ کیا جائے. ایف بی آر کے تمام افسران کے دروازے ٹیکس پیئر کے لیے کھلے ہوں گے. اس کے لیے کوئی ٹائم لے کے ملنا نہیں پڑے گا. کوئی افسر اس کا مس یوز کرے گا تو اس کی نظام کے اندر معافی نہیں ہے. جو بندہ صحیح ٹیکس دے رہا ہے حکومت کے لیے ایف بی آر کے لیے سر کے تاج کی حیثیت رکھتا ہے. ٹیکس ریکوری کے لیے کسی قسم کی کرمنل پاس یوز نہیں ہوں گی. یہ صرف اس پرپز کے لیے ہوگی کہ آئندہ سے فراڈ کا راستہ روکا جا سکے. ٹیکس گزار ہے اس کو ہراساں کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے. تحریک انصاف کا ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان. بانی پی ٹی آئی نے پارٹی کو عاشورہ کے بعد احتجاجی تحریک شروع کرنے کی ہدایت کر دی. علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو. کہا بانی کو مائنس کیا جا رہا ہے. گناپور نے پچھلے ہفتے کہا وہ پیر کو آئیں گے, پھر منگل کا بولا, پھر جمعرات کا کہا. ہم ابھی تک انتظار ہی کر رہے ہیں. بھائی نے کہا اس نظام کو قبول کرنے سے بہتر ہے سارا وقت جیل میں گزار دوں. نے آج کہا ہے 10 محرم کے بعد کہ آپ تحریک شروع کر دیں. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ان اسمبلیوں کو لیجیٹمائز کرنے کی. اس سے بہتر ہے کہ میں بھی جیل میں ہی سارا وقت گزار دوں, باقیوں کو بھی جیلوں میں جانا پڑے. جیلوں میں جانا بہتر ہے. 27ویں ترمیم سے بہتر ہے کہ آپ بادشاہت اناؤنس کر دیں. عمران خان کو مائنس کیا جا رہا ہے. گنڈاپور صاحب نے کہا تھا پچھلے ہفتے کہ وہ اپنے ایم پی ایس کو لے کر یہاں آئیں گے. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ پیر کو آئیں گے, وہ منگل کو آئیں گے, جمعرات کو آئیں گے. ہم انتظار کر رہے ہیں ریزولوشن پیش کریں. آپ کورٹس میں جائیں, آپ پٹیشن ڈالیں, سارے ٹائم پہ سن لیں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں. جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا مستقل چیف جسٹس مقرر کرنے کی منظوری دے دی گئی. چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا. جسٹس سرفراز ڈوگر کے حق میں 9 ووٹ پڑے. جسٹس منصور اور جسٹس منی بختر نے, جسٹس محسن اختر کیانی, 4 ارکان نے جسٹس گل حسن اورنگزیب کے حق میں ووٹ دیا. جسٹس جمال مندوخیل نے کسی کو ووٹ نہیں دیا. جوڈیشل کمیشن نے جسٹس عتیق شاہ کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ, جسٹس جنید غفار کو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور جسٹس روزی خان کو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ مقرر کرنے کی منظوری دے دی. پی ٹی آئی سینیٹر بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں ججوں کی تعیناتی میں سینیارٹی کو ترجیح دی جانی چاہیے. انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلے تک چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی تعیناتی روکی جائے. اہم اجلاس ہے. اس میں نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ بلکہ پشاور ہائی کورٹ, بلوچستان ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے بھی جو چیف جسٹس ان کا فیصلہ ہونا. سی پی میں حکومت کا تھوڑا سا بلہ بھاری رہتا ہے. وہ ووٹس کر کے تو اپنے من پسند اس کو کر دیتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کا موقف بڑا ہمیشہ سے کلیئر رہا ہے. جب چیف جسٹس کی تعیناتی ہو تو ضروری ہوتا ہے کہ آپ سب سے سینئر کی کوشش کریں. سیاست کو چھوڑ کے ہم ایک اصول کی بات کرتے ہیں کہ سینیورٹی کا پرنسپل ہونا چاہیے, اور سینیورٹی کی پرنسپل کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پھر رنجشیں نہیں ہوتی. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل 26 ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے قانونی مشاورت جاری. ریفرنس عاشورہ کے بعد بھیجے جانے کا امکان ہے. ذرائع کا کہنا ہے پارلیمانی لیڈر کے فیصلے کی خلاف ورزی پر رکنیت ختم کی جا سکتی ہے. اسپیکر آفس اور صوبائی وزارت قانون میں تفصیلی مشاورت جاری ہے. سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے فیصلے کی نظیر پر کام جاری ہے. اسپیکر نے کہا ایسے فیصلوں کی نظیر پہلے بھی موجود ہے. گجرانوالہ میں زہریلا کھانا کھانے سے متاثر 8 سال کا حیدر بھی دم توڑ گیا ہے. جاں بھاگ بہن بھائیوں کی تعداد 3 ہو چکی ہے. گزشتہ روز 9 سال کی نور فاطمہ اور 5 سال کی جنت چل بسی تھی. 2 بہنیں, 1 بھائی اور ماں اب بھی اسپتال میں زیر علاج ہیں. انٹرنیشنل کبڈی پلیئر نوید پہلوان نے بیٹی کی سالگرہ کے لیے فوڈ پوائنٹ سے کھانا منگایا تھا. پولیس نے 7 فوڈ پوائنٹس کے خلاف مقدمہ درج کر کے 2 کو سیل کر دیا ہے. اس بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں غلام فرید. جی بالکل, گجرانوالہ کے نواحی علاقہ موڑ امن آباد میں میں اس وقت موجود ہوں. یہاں پر جو گزشتہ روز جو دل خراش واقعہ پیش آیا ہے, اس واقعہ میں جو 3 جو بچے ہیں ان میں 2 بیٹیاں ہیں, فاطمہ ہے, جنت, اور حیدر جو ہے جان باک ہوئے ہیں. نوید پہلوان ہیں جو ریسلر ہیں اور کبڈر ہیں, ان کی بیٹی جو ہے اس کی سالگرہ تھی. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بچوں کے چچا جو ہیں راشد. ہم ان سے بات کرتے ہیں کس طرح یہ واقعہ ہوا. بڑا دل خراش واقعہ تھا. سالگرہ کے اوپر جو انہوں نے چیزیں کہہ رہے ہیں کھائی ہیں, یہ کیک وغیرہ تھا, دابو, کچھ وارما, پیزا, ایسی چیزیں تھی, بوتل تھی. ابھی 2 بچیاں جو ہے وہ فوت ہو گئی ہیں, 1 بیٹا وہ بھی فوت ہو گیا آج. تو ہمارے اوپر تو قیامت آئی ہوئی ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی طرف سے جو ہے وہ کارروائی کی گئی ہے اور 3 سے زائد جو دکانیں ہیں ان کو سیل کیا گیا ہے.
اور احمد آباد میں مضر صحت کھانا کھانے سے 3 بہن بھائیوں کی ہلاکت کا معاملہ، تھانہ احمد آباد میں 5 فوڈ پوائنٹس مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے فوڈ پوائنٹ مالک سمیت 7 دکانداروں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور FIR میں قتل کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے گزشتہ رات فوڈ پوائنٹس کو سیل کر دیا تھا۔ کھانے کے نمونے تجزیے کے لیے لیبارٹری روانہ کیے گئے تھے۔ احمد آباد میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں مضر صحت کھانا کھانے سے 3 بہن بھائی جانبر نہ ہو سکے اور اب تھانہ احمد آباد میں 5 فوڈ پوائنٹس مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ 7 دکانداروں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور FIR میں قتل کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے گزشتہ رات فوڈ پوائنٹس کو سیل کر دیا تھا۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے کا دورہ۔ وزیر اعظم نے اسرائیلی جارحیت میں شہید اور زخمیوں کے لیے دعا کی۔ تعزیتی کتاب پر اپنے تاثرات بھی درج کیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، طارق فاطمی اور سیکرٹری خارجہ بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے۔ وزیر اعظم نے مشکل وقت میں ایران سے پاکستان کی ہمدردی اور یکجہتی کا اعادہ کیا۔ شہباز شریف نے ایران کے عوام اور حکومت کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہوئے ایرانی قوم کی استقامت اور حوصلے کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کو پاکستان کی مسلسل حمایت کا یقین دلایا۔ ایرانی رہبر اعلیٰ علی خامنئی اور صدر مسعود پزشکیان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی سے نکلنے کے فیصلے کو بڑی غلطی قرار دے دیا۔ MNA عامر ڈوگر کہتے ہیں اسمبلیوں سے نکلنے اور 2 صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں۔ اب خیبر پختونخوا یا پنجاب سے کوئی PTI MNA MPA چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ جب اسمبلیوں سے نکلے وہ بہت بڑی ہماری غلطی تھی۔ 2 ہم نے اپنی صوبائی حکومتیں توڑی جس کا خمیازہ ہم آج دن تک بھگت رہے ہیں۔ ہم اسی جگہ پر رہ کے، اسی میدان میں رہ کے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہمارے 85 MNA جیت کر آئے تھے، ان کے بدلے میں وہ سیٹیں ملنی تھیں، وہ مال غنیمت سمجھ کے 17 سیٹیں جس نے کل جیتی ہوں آج اس کو 2/3 میجورٹی دے دی ہے۔ جانے والے تھے وہ پنچھی تو اڑ گئے بڑی بھاری قیمت کے وجہ سے، لیکن میرا نہیں خیال کہ پنجاب سے یا KPK سے اب کوئی اور MNA چھوڑ کر جائے گا۔ وفاق کراچی میں پانی کے منصوبے K4 کے لیے 40 ارب روپے فوری مختص کرے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ لکھا شہر کے 3.5 کروڑ عوام کو پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ منصوبے کے لیے بجٹ میں صرف 3 ارب 20 کروڑ روپے رکھنا ناانصافی ہے۔ کراچی کو روزانہ 1200 ملین گیلن پانی درکار ہے، شہر کو صرف 650 ملین گیلن ملتا ہے۔ وفاقی بجٹ میں کراچی کو جائز حصہ نہیں دیا گیا۔ K4 منصوبہ بند کرنا شہر سے ناانصافی ہوگی۔ شہباز شریف کراچی سے متعلق اپنے وعدے پورے کریں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر اور ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کی پروگرام باخبر سویرا میں نوک جھوک۔ منعم ظفر نے کہا شادمان نالہ اور گجر نالہ KMC کی ذمہ داری ہے۔ میئر کراچی نے 25 جون کو نالوں کی صفائی شروع کرنے کا اعلان کیا اور 26 جون کو بارش ہو گئی تو ذمہ دار کون ہے؟ سعدیہ جاوید بولی ضلع وسطی کی 5 ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہیں جہاں برساتی پانی جمع ہونے کی فوٹیجز آ رہی ہیں۔ وہ ٹاؤن جماعت اسلامی کے ہیں۔ ان کے ٹاؤنز نے سوئی گیس کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیوں کیا جب ان کو پتا تھا کہ برسات آنے والی ہے؟ کراچی میں بے امنی، شہری غیر محفوظ ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نبیل قبول کراچی پولیس کے مبینہ مقابلے کے دوران 3 نوجوانوں کے قتل پر برہم۔ حکومت سندھ کو 1 ہفتے کی مہلت دے دی۔ مقتولین کے لواحقین سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا گبول برادری کے 3 نوجوانوں کو پولیس نے 21 جون کو بلا وجہ قتل کر دیا۔ ویڈیو شواہد موجود ہیں۔ پولیس نے تینوں کو پکڑ کر جھوٹے مقابلے میں قتل کیا۔ پولیس کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ کو ہمارے 3 گبول نوجوان تھے، پولیس نے انکاؤنٹر کر کے SHO شریف آباد نے یہ کام کیا ہے۔ ہوم منسٹر ضیاء الانجار صاحب سے بھی بات کی ہے اور AIG کراچی جاوید اوڈو صاحب نے بھی اس کا انکوائری کا آرڈر کیا ہے۔ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ یہ انکاؤنٹر پولیس نے کیا اور یہ ڈکیت نہیں تھے۔ ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ ان کو جب پکڑا گیا تھا تو وہ زندہ تھے۔ میں سندھ حکومت سے یہی چاہوں گا چیف منسٹر صاحب سے کہ سارے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں میرے انتظار میں کہ میں ان کو کال دوں، فوری طور پر SHO شریف آباد کو معطل کیا جائے، نہیں تو پھر ہم پورا حق رکھتے ہیں کہ سندھ پولیس کے خلاف اتنے شارہ ہیں، ہم شارہ بند کریں گے اور ہم ان کو یہ 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دیں۔
پشاور کے لاپتہ سیاحوں کو تلاش کر لیا گیا. ترجمان گلگت بلتستان حکومت کہتے ہیں سیاحوں سے گزشتہ 2 روز سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا. سیاحوں کی گاڑی بابوسر ٹاپ کے قریب خراب ہو گئی تھی. پولیس اور ریسکیو نے سیاحوں کو CCTV کی مدد سے تلاش کیا. والوں کو بھی اطلاع نہیں کیا, نہیں مل رہا تھا کیا تو پولیس والوں کو بھی اطلاع نہیں کیا. ادھر تھے پولیس والے لیکن نہیں بولا. یہ کوئی بات ہے یار, 3 دن سے ہم آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ نیٹ میں آپ نے مل گیا اوپر سے سم دیا ہے. رابطہ ابھی رابطہ ہوا ہے نا 3 دن بعد, 2 گھنٹہ ہو گیا. 3 دن بعد ابھی رابطہ ہوا ہے نا. آپ کے ساتھ کتنے بندے ہیں؟ اچھا, ماں باپ اور وائف. نام کیا آپ کا؟ عثمان. کدھر کے ہو؟ پشاور. 0 پوائنٹ سے تھوڑا. ملک بھر سے گرمی کے ستائے سیاحوں کی بڑی تعداد مانسہرہ کی جنت نظیر وادی ناران پہنچ گئی ہے. سیاح پرسکون ماحول, ٹھنڈے موسم اور وادی کے دلکش نظاروں سے بھرپور لطف اٹھا رہے ہیں. مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ طاہر شہزاد. میں اس وقت موجود ہوں جھیل لولوسر, جو وادی ناران کا خوبصورت ترین اور بڑے ترین سیاحتی مقام ہے, جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرم علاقوں میں بڑی تعداد میں سیاح جو یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں کے خوبصورت نظاروں اور ٹھنڈے موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک بھر میں شدید گرمی کا راج ہے, تاہم یہاں آگے ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ خوبصورت اور نظاروں کے ساتھ ساتھ موسم بھی خوبصورت ہے. ادھر اور لاہور کا ٹمپریچر بہت زیادہ فرق ہے, ہم نے ادھر بہت زیادہ انجوائے بھی کیا ہے. ہم ساہیوال پنجاب سے آئے ہیں, یہاں بہت خوبصورت نظارے ہیں. باہر جانے کے بجائے یہاں پاکستان کو پروموٹ کریں, یہاں بہت اچھا ٹوریزم ہے. یہاں بچوں اور بڑوں کے ساتھ ساتھ جو ہے بڑی تعداد میں فیملیز جو ہیں وہ اپنے خوبصورت ماحول کو خوب طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی آنے کی دعوت دے رہے ہیں. پاکستان بزنس کونسل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے معروف بینکر جاوید قریشی کو ادارے کا نیا چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کر دیا ہے. جاوید قریشی 11 جولائی سے اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. جاوید قریشی کو بین الاقوامی بینکاری اور قیادت کا 34 سال کا تجربہ ہے. انہوں نے مشرق وسطی افریقہ, یورپ اور پاکستان میں اعلیٰ عہدوں پر خدمات انجام دی ہیں. جاوید قریشی ابھرتی ہوئی معیشتوں, پالیسی ایڈوکیسی اور سٹیک ہولڈر سے روابط کے ماہر ہیں. چیئرپرسن PBC ڈاکٹر زیلف منیر نے سبکدوش ہونے والے CEO احسان ملک کی 10 سالہ قیادت کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے PBC کو مؤثر اور ترقی پسند کاروباری آواز بنایا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے اسلام آباد میں سعودی سفیر سے ملاقات کی ہے. ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات, ملکی سلامتی اور موجودہ صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا پاک سعودی عرب 2 طرفہ تعلقات وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں. سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. پوری قوم سعودی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے بحیثیت شاہی مہمان حج کی ادائیگی اور انتظامات پر سعودی سفیر کا شکریہ ادا کیا. سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے گورنر سندھ کو حج کی مبارکباد دی. گورنر سندھ کا سفارت خانہ پہنچنے پر سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سمیت سفارتی عملے نے والہانہ استقبال بھی کیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے علماء کرام محرم الحرام میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں. علماء کے وفد سے گفتگو میں گورنر پنجاب نے کہا اہل بیت سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. محرم الحرام میں امن و امان کے قیام میں تمام مسالک کے علماء کا کردار کلیدی ہے. علماء کرام نے کہا آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی سے اقوام عالم میں پاکستان کے وقار اور عزت میں اضافہ ہوا ہے. یورپ میں قیامت خیز گرمی کا آغاز ہو گیا. اسپین میں گرمی کا 60 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. پارہ 40 ڈگری تک جا پہنچا. پرتگال, فرانس, برطانیہ, اٹلی اور جرمنی بھی ہیٹ ویو کی عزت میں ہے. فرانس میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں. اٹلی کے 21 شہروں سمیت اسپین, پرتگال اور کروشیا میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا. فرانس, آسٹریلیا, بیلجیم, ہنگری, سربیا اور سوئٹزرلینڈ میں ایمبر وارننگز بھی نافذ کر دی گئی ہیں. اٹلی کے شہر بولونیا میں 7 مقامات پر ایئر کنڈیشن پناہگاہیں قائم کر دی گئی ہیں. بیلجیم میں 70 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے سوئمنگ پولز تک رسائی مفت کر دی گئی ہے. برلن کے چڑیا گھر میں جانور بھی سوئمنگ پول میں بیٹھ گئے. شدید گرمی اور خشک ہواؤں سے فرانس کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی. ترکی کے صوبے ازمیر کے جنگلات میں لگی آگ دوسرے دن بھی بے قابو ہے. ملک کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے. اسلام آباد, راولپنڈی میں تیز بارش سے جل تھل ایک ہو گیا. راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. ہری پور, سیالکوٹ, ڈسکا, گجرات, سرائے عالمگیر, وزیر آباد, اٹک اور ڈارووال میں بھی بادل جم کر برسے. محکمہ موسمیات نے 5 جولائی تک تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے.
इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में रात भर बरसने वाली बरसात सुबह तक जारी रही। रावलपिंडी के नाला लई में पानी की सतह 12 फीट तक पहुंच गई। एमडी वासा ने रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। अटक में मूसलाधार बारिश से नवाही इलाकों के बरसाती नालों में तुगयानी आ गई। नशेबी इलाके डूब गए। वजीराबाद में बारिश के पानी ने शहरियों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। हरिपुर और गिरदोनवा में रात भर तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। मौसम का हाल बताने वालों ने 24 घंटे में पंजाब और केपी में मजीद बारिश की पेशगोई की है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।